Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Razia Nisar. I am your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए सबक के खुलासे के साथ हाजिर हूँ। हमने अहादीस का मुतालिया किया, ज़रूरी है कि उन तमाम अहादीस का एक साथ जायज़ा ले लिया जाए। तो आइए बढ़ते हैं अहादीस मुबारका के जायज़ा की तरफ। जैसा कि अहादीस मुबारका में हमारे पास 10 अहादीस हैं, तो आइए बढ़ते हैं वन बाय वन इसके मुताले की तरफ। हदीस नंबर 1 है, इसका मतन मुलाहिज़ा कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़द लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान। तर्जुमा कुछ यूँ है, जिसने अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत की और अल्लाह ताला के लिए बुग़्ज़ रखा और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अता किया और रोका, तो उसने ईमान मुकम्मल कर लिया। ये थी हमारे सामने हदीस। आइए बढ़ते हैं इसके मफ़हूम की तरफ। इस हदीस के मुताबिक तकमीले ईमान के 4 असूल बताए गए हैं कि जो शख्स मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, और नफ़रत करे या बुग़्ज़ रखे तो अल्लाह के लिए, और किसी को अता करे तो अल्लाह के लिए, और अता करने से अपना हाथ रोक ले तो अल्लाह के लिए करे, तो ऐसे शख्स का ईमान मुकम्मल हो जाता है। अब बढ़ते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, हम अपनी ज़िंदगियों में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो ऐसे है कि जब हम किसी से भी मोहब्बत करें तो वो अल्लाह के लिए करें। जैसा कि ये बात ज़ाहिर है कि हमारी तमाम मोहब्बतों का महवर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात होनी चाहिए। तो आपके ईमान का तकाज़ा है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें। फिर उस ईमान की तकमील के लिए ज़रूरी है कि हम जिससे भी मोहब्बत करें वो अल्लाह की रज़ा के लिए करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत आपके ईमान का जुज़्व है, अल्लाह ताला ने उसका हुक्म दिया, लिहाजा हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अल्लाह के लिए करनी है। फिर उसके बाद वालिदैन से मोहब्बत और उनकी अताअत का हुक्म है, तो वालिदैन से मोहब्बत भी की है तो अल्लाह के लिए। फिर अपने दोस्त अहबाब, अपने बीवी बच्चों के साथ, और इसके अलावा आपके अतराफ में जो लोग हैं, जो अशिया हैं, आप अगर उनसे मोहब्बत रखते हैं तो आप ये नियत रखें कि आप उनसे अल्लाह के लिए मोहब्बत रखते हैं, तो तकमील ईमान का एक असूल मुकम्मल हो जाता है। फिर इसी तरह बुग़्ज़ भी हो तो अल्लाह के लिए। जैसा कि आपको मना किया गया है कि आपने अपने दिल में किसी के लिए बुरी फीलिंग्स नहीं रखनी, तो बुग़्ज़ भी बैड फीलिंग्स में आता है। लेकिन अगर नेचुरली आपको किसी से बुग़्ज़ हो जाता है तो आपने नियत ये रखनी है कि अल्लाह के लिए, चूँकि अल्लाह को इस चीज़ से या इस फ़र्द से बुग़्ज़ है, तो मुझे भी इसीलिए, क्योंकि मेरे अल्लाह को नापसंद है इसलिए मुझे भी नापसंद है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला नुक्ता है, अता करें तो अल्लाह के लिए करें। यानी आप अगर किसी को कुछ दे रहे हैं, कोई तोहफा दे रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो अल्लाह ने उसका हुक्म दिया है तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, ना ही अपने नफ्स की तस्कीन के लिए और ना ही दुनियावी अगराज़ो मकासिद के लिए। तो अगर इन बातों का हम ख्याल रखेंगे अपनी नीयतों के साथ, तो हमारी दीन जो है, हमारा ईमान जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। आखिरी नुक्ता इसी हदीस का ये है कि हम किसी को अता करने से अपना हाथ अगर रोक लेते हैं तो वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए हो, अल्लाह के लिए हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का वाक़या है कि जब वाक़या इफ़्क में उनकी बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाई गई, तो जिस शख्स ने उसमें हिस्सा लिया था उनकी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मदद फरमाया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की इस बात पर गिरफ्त फरमाई, क्योंकि उन्होंने उस वाक़े के बाद उस शख्स को देने से हाथ रोक लिया था। तो हमने भी ये देखना है कि हम अगर किसी को देने से हाथ रोकते हैं तो क्या वो हमारे अपने मकसद के लिए तो नहीं, क्या उससे हमारी अपनी ज़ात की तस्कीन तो नहीं हो रही, क्या हम उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए देने से रोक रहे हैं। तो अगर आप इन चारों बातों का ख्याल रखेंगे तो इन चारों असूलों की रोशनी में आपका दीन मुकम्मल हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली हदीस की तरफ। हदीस नंबर 2 है, मतन मुलाहिज़ा कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नसरा कौमहु अला गैरिल हक़्क़ि फहुवा कल बईरिल लज़ी रुद्दिया फहुवा युनज़उ बिज़ंबिही। जिस शख्स ने किसी नाजायज़ काम में अपनी कौम की मदद की तो उस ऊँट की तरह है जो कुएं में गिर पड़ा और फिर दुम पकड़कर निकाला जा रहा हो। इस हदीस का मफ़हूम क्या है? इस हदीस में आपको नाजायज़ मामलात में अपनी कौम की मदद करने से मना किया जा रहा है। फिर अगर इसका मफ़हूम हम वसी अंदाज में सोचने की कोशिश करें तो किसी फ़र्द का, अपने दोस्त का, अपने रिश्तेदार का, अपने वालिदैन का, फिर किसी कौम के लीडर का किसी भी नाहक नाजायज़ काम में, मामले में उसकी मदद करना, ये सब नाजायज़ मामलात में मदद करने के मुतरादिफ है।
پھر جتنا وہ شخص گناہگار ہوگا، جتنا اس شخص پہ عذاب ہوگا، اتنا ہی مدد کرنے والے پر بھی ہوگا۔ تو اس حدیث میں ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ناجائز کاموں میں کسی کی مدد نہیں کرنی، چاہے پھر وہ آپ کی قوم کا لیڈر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جو شخص کسی ناجائز کام میں کسی کی مدد کرتا ہے وہ اس اونٹ کی مانند ہے جو کنویں میں گر پڑا ہو اور پھر اس کی دم پکڑ کر اس کو نکالا جا رہا ہو، تو یہ یقیناً ناممکن ہے کہ اس اونٹ کو باہر نکال دیا جائے، وہ ہمیشہ اس کنویں میں گرا پڑا رہے گا۔ لہٰذا ان معاملات میں بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور معصیت کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو آپ کے ایگزام ہال میں آپ کسی کو چیٹنگ نہ کرائیں، نہ خود کریں۔ اسی طرح جب آپ کسی عہدے پر ہوں تو آپ کسی کو ناجائز طریقے سے کسی عہدے پر نہ لے کر آئیں۔ یہ سب ناجائز معاملات میں مدد کرنے کے مترادف ہے، جسے ہمیں اس حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں حدیث نمبر 3 کی طرف۔ متن کچھ یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھایا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث سے ہی ظاہر ہے کہ اس حدیث میں ہمیں نماز کی اہمیت اور فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ نماز آپ کی دین کا ایک اہم رکن ہے، ایک اہم ستون ہے۔ جیسا کہ ایک بلڈنگ ہوتی ہے، اس کے بہت سارے ستون ہوتے ہیں، تو وہ بلڈنگ ان ستونوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک ستون بھی کمزور ہو تو بلڈنگ گر جاتی ہے۔ تو اسی طرح نماز ایک ستون کی مانند ہے، اگر کوئی اس کو قائم کرے گا تو گویا اس نے بلڈنگ کو قائم کرنے میں مدد دی، اور اگر کسی نے اس کو ترک کر دیا تو اس نے گویا اس بلڈنگ کے ستونوں کو کمزور کر دیا، اس بلڈنگ کے ڈھانے میں اس نے کردار ادا کر دیا۔ تو یہاں نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی نماز کو چھوڑے گا تو گویا ایسے ہی ہے کہ اس کا ایمان کمزور پڑ گیا، اس کا ایمان گر گیا۔ تو ہم نے نماز کی اہمیت کا خیال کرنا ہے، اس کو وقت مخصوصہ پر ادا کرنا ہے اور نماز کو قائم کرنا ہے، یعنی وقت پر تمام نمازیں ادا کرنی ہیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ حدیث نمبر 4 ہے، متن کچھ یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت۔ ترجمہ، جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ آئیے بڑھتے ہیں حدیث کے مفہوم کی طرف۔ اس حدیث میں کس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اس حدیث میں ہمیں خطبہ جمعہ کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہر کام کرنے کا ایک مینر ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے، اسی طرح خطبہ جمعہ سننے کی بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اپنے کلاس روم میں بھی خاموشی سے بیٹھتے ہیں، اگر شور ہو رہا ہو تو لیکچر کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، اسی طرح خطبہ جمعہ میں ہمیں دین کی باتیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں، اگر ہم خاموشی سے نہیں سنیں گے تو ان باتوں کا ہم پر اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بات کر رہا ہوگا تو آس پاس کے لوگ بھی تنگ پڑے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ہم خود نہیں سن رہے توجہ سے، دوسرے یہ کہ دوسرے لوگ بھی ہماری وجہ سے نہیں سن پا رہے، ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ تو اس حدیث میں ہمیں اسی بات کی اہمیت سکھائی جا رہی ہے کہ جب خطبہ جمعہ ہو رہا ہو تو ہم نے خاموشی سے سننا ہے، اور اس قدر تاکید کی کہ اگر کوئی بول بھی رہا ہے تو اس کو خاموش بھی نہیں کرنا، اور علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ اشارے سے بھی اس کو خاموش کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 5۔ آئیے متن ملاحظہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم۔ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا اس نے گویا جہنم کی طرف پل بنایا۔ آئیے بڑھتے ہیں حدیث کے مفہوم کی طرف۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہمیں ایک اور ادب سکھایا جا رہا ہے جمعے کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ یہ صرف دینی معاملات میں آپ نے کرنا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی آپ کو ان باتوں کا خیال ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک معاشرتی ادب بھی آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کسی کی گردن پھلانگتے ہیں، کسی کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بیڈ مینرز میں تصور کیا جاتا ہے، یہ بد اخلاقی میں یہ بات آ جاتی ہے۔ لہٰذا اس حدیث میں ہمیں یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ جب جمعہ ہو رہا ہو تو آپ وقت کی پابندی کریں، آپ وقت پر جائیں گے تو آپ کو صف اول میں جگہ مل جائے گی، لیکن اگر آپ وقت کی پابندی کا خیال نہیں رکھتے تو جس وقت آپ مسجد میں پہنچتے ہیں جہاں پر آپ کو جگہ ملتی ہے آپ وہیں پر بیٹھ جائیں، لیکن اس بات کو سخت ناپسند کیا گیا ہے کہ آپ گردنیں پھلانگتے ہوئے پہلی صفوں میں جانے کی کوشش کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ حدیث نمبر 6 ہے، متن ملاحظہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون
وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اطمینان اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز تم پاؤ اسے ادا کرو، اور جو تم سے رہ جائے تو اسے پورا کر لو۔ حدیث کے مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں تو اس حدیث میں ہمیں ایک سبق سکھایا جا رہا ہے جو کہ خود ہماری ذات سے متعلق ہے۔ ہمارے مفاد میں بھی وہ بات آتی ہے، اور دینی معاملات اور ہماری زندگی میں بھی ہمیں تنظیم اور ترتیب سکھاتی ہے کہ ہم نے وقت کی پابندی کرنی ہے۔ جب نماز کا وقت ہو تو نماز کے تو مخصوص اوقات ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے محلے کی مسجد میں کتنے بجے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، ہم اس حساب سے اپنے گھر سے نکلیں اور جماعت میں جا کے شامل ہو جائیں۔ لیکن بالفرض اگر ہم وقت پر نہیں پہنچ پاتے تو یہ حدیث ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہم نے تحمل کے ساتھ، اطمینان اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے مسجد میں جانا ہے اور جماعت میں جا کر شامل ہو جانا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ کو دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دوڑتے بھاگتے نہ جائیں، کیونکہ اس دوران آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ کوئی بھی دیکھنے والا آپ کو پاگل ہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیوں بلا وجہ دوڑے جا رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اطمینان کے ساتھ چلتے ہوئے مسجد جائیں تاکہ ہم کسی نقصان سے بھی بچ سکیں اور دوسرے کو بھی نقصان سے بچا سکیں۔ پھر جب ہم مسجد پہنچ جائیں تو جتنی نماز ہمیں جماعت کے ساتھ ملے ہم اس کو ادا کر لیں، اور جو رہ جائے اس کو ہم بعد میں مکمل کر لیں، جس کا طریقہ آپ اپنی کسی بھی مسجد کے مولوی سے پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنے والد سے پوچھ سکتے ہیں، تو اس کے طریقے کتابوں میں بھی درج ہیں۔ تو اس حدیث میں ہمیں اسی بات کا سبق سکھایا جا رہا ہے کہ وقت کی پابندی کریں، وقت پر مسجد جائیں، اور اگر وقت آپ سے مینیج نہ ہو سکے تو آپ پھر بھی اطمینان سے چلتے ہوئے جائیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ حدیث نمبر 7 ہے، متن ملاحظہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ترجمہ، جس نے ایمان کے ساتھ اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آئیے حدیث کا مفہوم جانتے ہیں۔ تو بچوں، نماز کی طرح رمضان کے روزے رکھنا بھی آپ کے دین کا ایک اہم ستون ہے، آپ کے دین کا ایک اہم رکن ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں اور اس کی اہمیت سکھائی جا رہی ہے، اور اس کا اجر و ثواب بتایا جا رہا ہے۔ اور وہ اجر و ثواب کیا ہے کہ جو کوئی بھی رمضان کے مہینے میں دن کو روزہ رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کرے تو اللہ رب العزت اس کو کیا انعام عطا فرمائیں گے کہ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس سے ہمیں روزے کی اہمیت اور اس کی افادیت کا پتہ چلتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ حدیث نمبر 8 ہے، متن ملاحظہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ۔ ترجمہ، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ مفہوم اس کا کچھ یوں ہے کہ بچوں، اس حدیث میں بھی پچھلی حدیث کی طرح رمضان المبارک میں رکھے جانے والے روزوں کی اہمیت اور فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ روزہ رکھنا اس قدر فضیلت کی بات ہے کہ جو کوئی بھی رمضان میں اچھی نیت کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اس کو 2 خوشیاں میسر آتی ہیں۔ ایک خوشی وہ ہے کہ جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے تو دن کا بھوکا پیاسا جب وہ اپنے دسترخوان پر اتنی ساری نعمتیں دیکھتا ہے تو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، پھر جب افطار ہو جاتا ہے تو اپنا کھانا نوش کرتا ہے تو اس کو ایک راحت ملتی ہے۔ اسی طرح جب وہ روز قیامت اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا، اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کو حاصل ہوگا، پھر وہ ایک دروازہ جس کو ریان کہا جاتا ہے جو روزے داروں کے لیے ہے، جب اس سے وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس وقت اس کو بہت زیادہ خوشی میسر آئے گی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہمیں روزے کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، اس کے فوائد بتائے جا رہے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ حدیث نمبر 9 ہے، اس کا متن کچھ یوں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حج البیت وقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ترجمہ، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے مناسک پورے ادا کیے اور مسلمان اس کی زبان اور اس کی ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس حدیث کے مفہوم کی طرف۔ تو جیسا کہ نماز، روزہ ہمارے دین کے اہم ستون ہے،
اسلام کے اہم ارکان میں سے ہے، اسی طرح حج بھی اسلام کے اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے جو کہ ہم پر سال میں ایک دفعہ فرض کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ رب العزت کے لیے اس کے گھر کا حج کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کیا، کوئی برائی نہیں کی، بلکہ اچھی طرح سے اس کے مناسک ادا کیے اور اس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے اور وہ شخص ایسا ہوگا کہ گویا اس کی ماں نے اس کو اسی وقت جنا ہو۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ حدیث نمبر 10 ہے، اس کا متن کچھ یوں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا۔ آئیے بڑھتے ہیں اس حدیث کے مفہوم کی طرف۔ جیسا کہ ان تمام احادیث میں آپ کو کچھ باتیں سکھائی جا رہی ہیں، کچھ آپ کے دین سے متعلق ہیں، کچھ آپ کے معاشرتی آداب سے متعلق ہیں اور کچھ آپ کے دین کے ارکان سے متعلق ہیں۔ جیسے کہ ہم نے نماز، روزہ، حج کے بارے میں پڑھا تو یہ حدیث جہاد کے متعلق ہے، تو یہاں پر آپ کو جہاد کی اہمیت، افادیت سکھائی جا رہی ہے، اس کے فوائد بتائے جا رہے ہیں۔ جہاد بھی ہم پر فرض کیا گیا ہے اور دین کے ارکان میں سے ایک اہم رکن تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ تھا حدیث کا مفہوم۔ ہم نے آپ کے سامنے 10 احادیث کا مفہوم خلاصے کی صورت میں بیان کر دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، اس میں کمی بیشی کی معذرت ہے۔ اگر آپ تفصیلاً مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو لیکچر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے tutorial.pk سے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔